बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, पहली दरखास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आइंदा वीडियोस आसानी से आप तक पहुंच रहें। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वो फसल जो बोई गई थी अदलिया की जानिब से, अल अदलिया की जानिब से, उस फसल के काटने का वक्त जो है वो अब आ गया है। उसके साथ साथ नाजरीन, शेख रशीद अहमद साहब, आपको पता है कि 24 दिन हो गए हैं उनको अगवा किया गया था। मैं लफ्ज अगवा का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अगर गिरफ्तार किया जाता तो फिर गिरफ्तारी का एक कानूनी तरीका है, उस पर भी आपसे बात करेंगे। और उसके साथ साथ नाजरीन, वो प्लांटेड और वो जो स्टोरी बनाई गई थी, एक सारी चीजें मैनेज की गई थी, आहिस्ता आहिस्ता 9 मई के हवाले से भी जो है वो वाकयात सामने आने शुरू हो गए हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था। पहले तो बात ये करते हैं कि वो फसल जो बोई गई थी वो फसल क्या थी। नाजरीन, आपको पता है कि जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में असम्बलियाँ तहलील की गई और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और वफाकी हुकूमत की जानिब से इंतखाबात जो 90 दिन के अंदर होने थे उसमें ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए, तो अल्टीमेटली ये मामला जो है ये कोर्ट से होता हुआ बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट तक गया। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में उमर अता बंदयाल साहब जो थे वो चीफ जस्टिस थे, लेकिन उनके जो कुछ साथी जजेस साहबान थे उनका नुक्ता नज़र बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो वोट का हक है अवाम का, उसको बुनियादी हक तस्लीम करने से इनकारी थे। उनके डिसेंडिंग नोट्स आते रहे, जिस किस्म की ऑब्जर्वेशन आती रही, कभी एक जज उठ के जा रहा है, कभी दो जज उठ के जा रहे हैं, कभी 3-4 का फैसला और कभी 3-5 का फैसला। वो बेंच जो 9 जजेस से या 11 जजेस से शुरू होता था वो फिर बिलाखिर 3 या 4 जजेस पर आके रुक जाता था। बाकी जजेस साहबान जो हैं वो बवजूद उसमें से निकल जाते थे। अब बातें दो हैं। पहली तो बात यह है कि जब भी किसी मुल्क में गैर जमहूरी हुकूमत होती है, डिक्टेटरशिप होती है, तो फिर सबसे पहले जो है अदालतों पर वार किया जाता है। और फिर दो ही सूरतें होती हैं, या तो वो लोग इनकार कर देते हैं जो अदालतों में बैठे होते हैं कि जी हमने गैर कानूनी या गैर आईनी इकदाम जो हैं उनको वैलिडेट नहीं करना, उनकी तौसीक नहीं करनी, या फिर LFO के तहत जो है वो हल्फ शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। वो ये कि चूंकि बहरहाल एक वफाकी हुकूमत जो है वो PDM की सूरत में जो शहबाज शरीफ साहब जिसके वजीर आजम थे वो मौजूद थी, तो वो LFO वाला तो काम नहीं था। लेकिन जो कुछ किया जा रहा था वो बहरहाल डिक्टेटरशिप में ही ऐसा होता है। जब मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ होता है तो फिर इंतखाबात नहीं होते, और जो इंतखाबी इदारे होते हैं, जो पार्लियामेंट होती है, चूंकि उसकी ज़रूरत नहीं महसूस कर रहे होते, तो इसलिए इलेक्शन जो है वो नहीं करवाए जाते। इस दफ़ा भी यही काम किया गया। लेकिन जब वो मामला अदालतों में आया तो फिर बदकिस्मती से अदालतों में बैठे हुए कुछ जजेस साहबान जो हैं उन्होंने अवाम का जो एक अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का हक जो है उसको बुनियादी हक तस्लीम करने से इनकार किया। और सिर्फ इनकार नहीं किया बल्कि एक नफरत की और एक इख्तलाफात की ऐसी खलीज, और बल्कि एक ऐसी फसल बो दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो अब पककर तैयार हो चुकी है। आज भी एक बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ है। एक वकील साहब से सवाल किया जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने, तो चीफ जस्टिस साहब जो थे उन्होंने इंटरप्ट किया। अब मैं चूंकि एक वकील भी हूं, और जब हम कोर्ट्स में पेश होते हैं तो कोर्ट्स का एक डेकोरम होता है। एक तो कुछ सीनियर, अगर हमारे से कोई जो सीनियर हैं वो आर्गूमेंट्स कर रहे हो तो हम बीच में मुदाखलत नहीं करते, और अगर हमसे कोई 4 दिन जूनियर वकील साहब भी पेश हुए हुए हों और आर्गूमेंट्स कर रहे हों तो हम भी उसमें मुदाखलत नहीं करते, उनकी बात जो है वो पूरी होने दी जाती है। अब जहां तक चीफ जस्टिस का और जस्टिस मुनीब साहब का ताल्लुक है, बुनियादी तौर पर ये सारे जज बराबर हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती है चीफ जस्टिस की, इस हवाले से उनको थोड़ी सी बर्तरी कह लें, या वो उनको चूंकि बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से इख्तियारात होते हैं, बाकी जो हैं यानी वो जजेस इक्वल होते हैं सारे। तो अगर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने दौरान समाअत किसी वकील से कोई सवाल कर भी लिया, और वो सवाल उनका कानून की नज़र में सही है या गलत है, ये ज़रूरी नहीं है इस पर बात की जाए, लेकिन अगर कर लिया तो चीफ जस्टिस साहब को चाहिए था कि उसका जवाब आने देते, बीच में इंटरप्ट ना करते। और फिर उन्होंने साथ ही कोर्ट में बैठ के एक और बड़ी, मैं समझता हूँ कि इंतहाई माजरत के साथ एक गलत बात की कि जी अगर आप पहले से जहन बना के बैठे हैं तो उसको आप अपने फैसले में जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। यानी ये एक डिवीजन बताई जा रही है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि जी अगर आप जहन बना के बैठे हैं
تو پھر ذہن تو آپ بھی بنا کے بیٹھے ہیں، ذہن تو سارے ججز بنا کے بیٹھے ہیں۔ تو آج وہ لائیو جو ہے وہ چونکہ اب کوریج بھی ہو رہی ہے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس کی اپنے ساتھی جج کے ساتھ اس قسم کی گفتگو جو ہے یہ یقیناً افسوسناک ہے۔ چیف جسٹس آپ کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ان کے کوئی ساتھی جج کی جانب سے کسی وکیل صاحب پر کوئی سوال کیا جا رہا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کورٹس کی جانب سے، ججز کی جانب سے سوالات کیے جاتے ہیں وکلاء سے، اور وکلاء جو ہیں ان سوالات پر جواب دیتے ہیں اپنی سمجھ اور فہم کے مطابق، جو بھی ان کی قانون کی جو فہم ہوتی ہے اس کے مطابق اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ لیکن جہاں سوال کرنے سے روک دیا جائے یا انٹرپٹ کیا جائے یا جواب دینے سے روک دیا جائے کسی کو، اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا جائے کہ اگر آپ پہلے سے ذہن بنا کے بیٹھے ہیں تو فیصلے میں اس کے اظہار کا آپ کو حق حاصل ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑی افسوسناک ہے، لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کافی حد تک اس کی ذمہ داری قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر بھی عائد ہوتی ہے۔ عدالتوں کا بنیادی کام کیا ہے؟ عدالتوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ ملک میں مروجہ قانون اور آئین کے مطابق لوگوں کو انصاف فراہم کیا جائے۔ کیا یہ جو ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں بیٹھے ججز صاحبان ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ان کو نظر نہیں آ رہا؟ لیکن اس کے باوجود اگر اپنے گریبان میں ایک نظر ڈال کے ہر وہ شخص جس کے پاس فیصلے کا اختیار ہے وہ جھانکے کہ کیا وہ اپنے اس عہدے سے انصاف کر رہا ہے، تو یقیناً جواب یہی آئے گا کہ وہ انصاف نہیں ہو رہا۔ عمران خان صاحب کی بیل جو ہے وہ تقریباً 2 مہینے سے پہلے وہ زیر سماعت رہی، چونکہ ٹرائل کورٹ میں، تو ٹرائل کورٹ میں بھی ایسے ہی لٹکایا جاتا رہا۔ جب ہائی کورٹ میں آئی تو ہائی کورٹ میں ایک مسلینیس اپلیکیشن پر، جس میں میں سمجھتا ہوں کہ 5 منٹ یا زیادہ سے زیادہ 10 منٹ سے زیادہ آرگومنٹس کی ضرورت نہیں ہوتی بوتھ سائڈ سے، اس کیس کو بھی خام خواہ لٹکایا گیا اور جمعرات تک اس کو ملتوی کر دیا گیا۔ تو عدالتیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں ساری عدالتیں نہیں، میں جو ایک چونکہ وکیل بھی ہوں اور میں عدالتوں کا بے پناہ احترام کرتا ہوں، اور ہر وکیل کو ہر شخص کو کرنا بھی چاہیے، لیکن کچھ عدالتیں اور کچھ ججز صاحبان، وہ طاقتور لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کو دیوار سے لگانا چاہتے ہیں، ان کی بی ٹیم کا کردار ادا کر رہے ہیں، ان کے فیسیلیٹیٹر ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور میں یہ بات جو ہے وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن میں یہ ہر جگہ کرتا بھی ہوں کہ عدلیہ میں بھی کچھ لوگ ایسے یقیناً موجود ہیں جو طاقتور اداروں کے، طاقتور لوگوں کے ایما پر پاکستان تحریک انصاف کو کچلنے اور کرش کرنے کی پالیسی پر پوری طرح نہ صرف عمل پیرا ہے بلکہ ان کی سہولت کاری کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ حاضرین، آپ کو پتہ ہے کہ شیخ رشید صاحب جو ہے وہ گرفتار ہوئے تھے، بلکہ گرفتاری سے زیادہ تو ان کے لیے بہتر ہے کہ اغوا کا لفظ استعمال کیا جائے، تو ان کو اغوا کیا گیا تھا اور آج 24 دن ہونے کے باوجود ان کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ تو ان کے بھتیجے کی جانب سے ایک پیٹیشن جو ہے وہ ہائی کورٹ میں پنڈی بینچ میں جو ہے وہ فائل کی گئی تھی، اور آج پھر وہ پولیس آفیسر جنہوں نے ریڈ کیا تھا ان کی سی ڈی آر جو ہے وہ بھی کورٹ میں پیش کر دی گئی ان کے وکیل کی جانب سے، اور جو ان کے وکیل تھے سردار عبدالرزاق، انہوں نے پولیس کے جو آفیشلز تھے ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی بھی استدعا کی۔ تو کورٹ نے پھر پوچھا آر پی او سے کہ جی شیخ رشید کی بازیابی کے حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی کوششیں جاری ہیں اور آخری موقع جان کر مزید 10 دن کا وقت دیں۔ اب یہ آر پی او راول پنڈی کہہ رہے ہیں، یعنی یہ اتنے ڈھٹائی کے ساتھ، اتنے دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہیں عدالتوں میں، اور عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ججز صاحبان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں اور غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، اس کے باوجود جو ہے ان کی باز پرس نہیں کی جاتی اور اس طرح سے قانون کے مطابق کاروائی نہیں کی جاتی۔ تو 24 دن سے پہلے بندہ جو ہے وہ اس کا پتہ نہیں چل سکا۔ تو ایک آر پی او صاحب جو پنڈی میں جن کو ایک ریجنل پولیس آفیسر ہیں، ان کو 24 دن میں یہ نہیں پتا چل سکا کہ شیخ رشید جو ہے اس کو اٹھایا کس نے ہے یا اغوا کس نے کیا، تو وہ اپنی سیٹ پر کیوں موجود ہیں؟ ان کو ریزائن کرنا چاہیے اور ان کو کسی اہل آدمی کو آگے آنے دینا چاہیے جو پتہ چلا سکے کہ شیخ رشید صاحب کہاں ہیں۔ تو ان کے وکیل صاحب نے پولیس پر ایجیٹیٹ کیا، سردار عبدالرزاق صاحب نے، انہوں نے کہا کہ جی 24 دن گزر گئے ہیں، تاحال کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ تو سی پی او راول پنڈی کے ادھر ہیں، پھر یہ بھی جو ہے وہ پوچھا کورٹ نے، تو ان کے بیان الفی کے مطابق وہ یعنی یہ پیٹیشنر کے بیان الفی کے مطابق وہ ملزم ہے۔ تو آر پی او صاحب اس بیان الفی کو دیکھیں، یہ پھر کورٹ کی جانب سے کہا گیا آر پی او کو اور قانون کے مطابق کاروائی کریں۔
اب کورٹ کہہ رہی ہے کہ جی قانون کے مطابق کارروائی کریں. مجھے تو ہنسی آتی ہے اس بات پر. پاکستان میں کون سا قانون ہے؟ پاکستان میں صرف ایک ہی قانون ہے اور وہ ہے طاقت کا قانون. جس کو چاہو اٹھا لو، جس کو چاہو غائب کر دو. پہلے جو ہے وہ سیاسی وفاداریاں تبدیل کرائی جاتی تھیں، اغوا ہوتا تھا برائے پریس کانفرنس. اب اغوا ہو رہا ہے برائے انٹرویو. صداقت علی عباسی صاحب کا انٹرویو آ گیا، عثمان ڈار صاحب کا انٹرویو آ گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں 9 مئی کے بعد سے جو ہے اب لوگوں کو آہستہ آہستہ پتہ چلنے لگ گیا ہے کہ جی ہو کیا رہا ہے. پہلے یہ کہا گیا تھا 9 مئی کے حوالے سے کہ جی اس کی جو پلاننگ ہے وہ ایوان صدر میں ہوئی. ایک صاحب نے کہا ایک صاحب نے کہا کہ جی نہیں، اس کی جو پلاننگ ہے وہ زمان پارک میں ہوئی. پھر ایک اور صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں، اس کی پلاننگ جو ہے وہ زوم پر ہوئی تھی. پتہ نہیں اتنے نالائق اور پاگل لوگ ہیں آپ. مطلب ہے آپ سے ایک سکرپٹ کام کا نہیں لکھا گیا اب تک، آپ کو یہ نہیں پتا چل سکا کہ آپ نے کیا کہلوانا ہے. کم از کم بیان تو ایک ہونا چاہیے پھر سب کا. کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. ابھی تک آپ یہ تعین نہیں کر سکے کہ 9 مئی کی پلاننگ جو ہے وہ کہاں ہوئی تھی. ویسے آپ کو نہیں پتا 9 مئی کی پلاننگ کہاں ہوئی تھی، لیکن پورے پاکستان کو پتا ہے کہ 9 مئی کی پلاننگ جو ہے وہ کہاں ہوئی تھی. اور جہاں تک لاہور ہائی کورٹ کا تعلق ہے تو 9 مئی میں جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث، مبینہ طور پر ملوث جو لوگ تھے، ان کی درخواست ضمانتوں کی جو ہے وہ سماعت تھی آج. اور جی آئی ٹی نے چونکہ اس میں تفتیش میں کچھ بہت سے اہم پہلوؤں کو نظر انداز بھی کیا تھا. عام طور پر ہوتا ہی ہے کہ یہ جو رپٹ نویس قسم کے پولیس آفیسر ہوتے ہیں، ظاہر ہے اوپر سے پریشر کی وجہ سے انہوں نے گناہ گار بھی ڈکلیئر کر دیا. عمران خان صاحب جو اس دن جیل میں تھے، جن کو گرفتار کر لیا گیا تھا، ان کو بھی تمام تر مقدمات میں جی آئی ٹی نے قصوروار قرار دیا. تو اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ریکوری ڈال دی گئی ہے اور 9 مئی کے حوالے سے ملزمان پر ڈنڈوں کی. تو کورٹ نے پوچھا کہ کیا جو ڈنڈے برآمد ہوئے ہیں ان کو فنگر پرنٹ کے لیے لیبارٹری بھیجا گیا. آپ کو پتا ہے کہ کہیں ہنگامہ آ رہی ہو یا کچھ ایسا ہو رہا ہو تو پاکستانی عوام اپنا حصہ بھی ضرور ڈالتے ہیں. یہ ججی صاحبان نے کہا صرف پاکستانی عوام حصہ نہیں ڈالتے، ججی صاحبان بھی حصہ ڈالتے ہیں. جب ایوب خان نے مارشاء اللہ لگایا تھا تو کس نے حصہ ڈالا تھا؟ جب یحییٰ خان تھے کس نے حصہ ڈالا تھا؟ جب ضیاء الحق آئے تھے تب کس نے حصہ ڈالا تھا؟ جب پرویز مشرف آئے تھے تب کس نے حصہ ڈالا تھا؟ اسی پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ میں بیٹھے ججز نے اپنا حصہ ڈالا تھا. اور جہاں تک ڈنڈوں کا تعلق ہے، ایک چھوٹی سی ایف آئی آر جس میں ڈنڈے کا استعمال دکھایا گیا ہو، مجھے نہیں یاد کبھی ایسا ہوا کہ پولیس نے ڈنڈے کی برآمدگی نہ ڈالی ہو. پولیس جیسے برآمدگی ڈالتی ہے وہ ہمیں بھی پتا ہے، کورٹس کو بھی پتا ہے. لیکن جہاں تک حصہ ڈالنے کی بات ہے تو پاکستان کی تباہی اور بربادی میں جہاں ایک طاقتور ادارے نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں سمجھتا ہوں عدلیہ نے جو ہے وہ بھی اپنا بھرپور حصہ ڈالا. جہاں تک عوام کا تعلق ہے، عوام بیچاری کیا کر سکتی ہے؟ عوام کے پاس نہ تو کوئی طاقت ہے، نہ عوام کے پاس اختیار ہے. اور وہ لوگ جنہیں اختیار دے کر پاکستان کی عوام جو ہے وہ ایمان میں بھیجتی ہے، ان کو ایک جو ہے وہ چھوٹا سا افسر آ کے کہتے ہیں کہ جی اسٹینڈ اپ اور آپ گھر جائیں. تو پاکستان میں جو ہے وہ حصہ جو ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تباہی اور بربادی میں طاقتور ادارے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عدلیہ نے بھی اپنا بھرپور حصہ ڈالا. انتہائی معذرت کے ساتھ اگر میری بات کسی کو بری بھی لگے. عمران خان صاحب کی درخواست ضمانت، جس کو ایک مجسٹریٹ لیول کے جو جوڈیشل آفیسر ہیں انہوں نے شاید 2 دن میں ڈیسائیڈ کر دینا تھا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس میں 1 مہینہ ہو گیا، ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کیا جا سکا. پتہ نہیں ہدایات دی جاتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا جاتا ہے. انتہائی معذرت کے ساتھ، لیکن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان میں ساری نہیں لیکن بہت ساری عدالتیں اور بہت ساری عدالتوں میں بیٹھے کچھ ججز صاحبان اس غیر قانونی، غیر آئینی اور بدماش ٹولے کے اقدامات کو پوری طرح سے جو ہے وہ تحفظ فراہم کر رہے ہیں. ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.